रमजान, फैज़ाने रमजान है ये, फैज़ाने रमजान, फैज़ाने रमजान है ये, फैज़ाने रमजान। माह सियाम का हर लम्हा रहमतों, बरकतों और नूर भरी साअतों से लबरेज होता है। आशिकाने रसूल के दिलों में इबादतों की हलावत जगा कर शबो रोज नेकियों में गुजारने का ऐसा दर्स देता है कि हर किसी की हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि हालत रोज़ा और इसके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिदहत और दीगर ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग़ कुरान व सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेरे इंतज़ाम मदनी चैनल 1436 सिने हिजरी के रमज़ानुल मुबारक की लाइव और रिकॉर्डेड ट्रांसमिशन को रोज़ाना रिपीट ट्रांसमिशन नशर मुकर्रर के तौर पर बनाम रमज़ान की पुरकैफ यादें पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है, जिसमें आप मुलाहजा करेंगे दावत इस्लामी के तहत होने वाले तरबियती एतिकाफ में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का मोतकिफीन आशिकाने रसूल की तरबियत करना, मोतकिफीन इस्लामी भाइयों का अमीर अहले सुन्नत की मुबारक सोहबत में सहरी व इफ्तारी करना, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का रोजाना 2 मरतबा मदनी मुज़ाकरा क़ुर्बे इफ्तार, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में मुनाजात का सिलसिला। आइए देखते हैं रमज़ान की पुरकैफ यादें। हुआ सिलसिला स्पेशलिटीज ऑफ द इस्लामिक मंथ्स। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। Alhamdulillah, today we are starting our silsila, and I found a beautiful hadith mubarakah in the beautiful book, The Blessings of Ramadan by Shaykh Tariqat Amir al-Sunnat, and I wish to quote for the viewers of Madani channel. Sayyidina Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala narrates that the beloved and blessed Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, in Ramadan, my ummah has been gifted with 5 such things that were not given to any Prophet alayhi salam before me. Number 1, on the first night of Ramadan, Allah Azza wa Jal showers His special mercy upon them. Subhanallah Azza wa Jal, and the one upon whom Allah Tabarak wa Ta'ala showers His special mercy, Subhanallah Azza wa Jal, he will never be punished. Subhanallah. And number 2, in the evening, Allah Azza wa Jal loves the smell emanating from their mouths due to hunger more than even musk, more than even khushbu. Subhanallah Azza wa Jal. And number 3, angels, they pray for dua maghfirah, dua of forgiveness for that person every day and every night. Subhanallah Azza wa Jal. And number 4, Allah Tabarak wa Ta'ala orders the heavens to be adorned for His righteous people, and says soon they will get rid of the grief of the world and they will find peace in my house and my bounties. Subhanallah Azza wa Jal. And number 5, on the last night of Ramadan al-Mubarak, Allah Tabarak wa Ta'ala forgives all of them. Subhanallah Azza wa Jal. Standing up a person and asked, Ya Rasulullah Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala sallam, is that Laylatul Qadr? Beloved Rasul alayhi salatu salam replied, no. Do you not see that a laborer is given his wage when he finishes his job? Subhanallah. So my dear Islamic viewers of Madani channel, mashallah Azza wa Jal, one can see the bounties, the blessings, the mercy of Allah Tabarak wa Ta'ala descending upon the ummah of the beloved Rasul alayhi salatu salam on this special occasion of Ramadan al-Mubarak. So Subhanallah Azza wa Jal, do not lose hope on the mercy of Allah Tabarak wa Ta'ala. If you have reached this month, you have reached the month which is full of the bounties of Allah Tabarak, full of the mercy of Allah Tabarak wa Ta'ala, and we are hopeful inshallah Azza wa Jal, no ashik of the beloved Rasul alayhi salatu salam is going to go empty-handed in this Mubarak month, inshallah Tabarak wa Ta'ala. Let us try to introduce now Taraweeh. There is a very important point to note here, that Taraweeh, linguistically, it means to rest. Raha, from Raha. These are the salah of which we rest. That's why you find that 2 rakats, we sometimes make taslim. After 4 rakats, there are some durud and some wazifas, people reciting, and they have got to rest. This is Taraweeh. It is not that we just have got to rush and, okay, it have got other names. Number 1, we said it's Taraweeh, which means from Raha. But another name which it was known by the pious predecessors, it is Qiyamul Layli, to stand up
at night. My dear Islamic viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, Muballigh Dawah Islami said it is a rest. Subhanallah, when he says Allahu Akbar, Allah is the greatest, there's supposed to be some connection with him and his Rabb, Allah Tabarak Ta'ala. But today people are really not thinking about these things. A person wants to come in last in the masjid and be the first one to go out of the masjid. This is what's happening with the people today. When Imam is reciting the qiraat, people would wish that this person is not in the masjid because his qiraat is too long. We want the qari to be extra fast. We want him to be extra sharp. His sajda must be fast. His ruku must be fast. His qiyam must be fast. His tasbih must be fast. Everything must be fast. So we say, now this is the best tarawih. No, my dear Islam and viewers of Madani channel, we're supposed to be getting sukoon. We're supposed to be getting the mahabba of Allah. We're supposed to be getting the rest. Rest means the relaxation of the mind in connecting with Rabb Allah Tabarak in this ibadah. Because this ibadah, as he has mentioned, qiyam of layl, that it's the standing up in the nights of for a worship. इसके बाद पेश किया गया शरई रहनुमाई के लिए सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। अगर कोई आदमी छोटा छोटा एतकाफ की हालत जिससे बाहर निकल जाए तो क्या उसका एतकाफ रहेगा, और अगर रहेगा या ना रहेगा तो सूरत में ये काम तो उसका एतकाफ मकरूह बातिल फासिद क्या होगा? या ये पूछ रहे हैं कि कोई एतिकाफ़ की जगह से बाहर निकल जाए तो उसका हुक्म क्या, टूटता है, बातिल होता है, फासिद होता है? एतिकाफ़ की जगह से अगर कोई शख्स बाहर निकले, यानी मस्जिद से बाहर निकले और फ़िनाए मस्जिद से भी बाहर हो जाए, ख़ारिज मस्जिद में चला गया, तो अब अगर बग़ैर किसी उज़्र शरई के इस तरह बाहर जाएगा, अगरचे लम्हे भर को भी बाहर गया तो उसका एतिकाफ़ सुन्नत टूट जाएगा। अब उसका एतिकाफ़ ख़त्म हो गया। अब इस पर इस एतिकाफ़ की क़ज़ा लाजिम है। और क़ज़ा एतिकाफ़ की ये है कि अगर पहले दिन टूटा या जो है वो 7वें दिन टूटा या 9वें दिन टूटा, जिस दिन भी टूटा तो क़ज़ा एक ही दिन की लाजिम होगी कि किसी भी दिन जो है वो रोज़ा रख कर गुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में बैठ जाए और अगला पूरा दिन जो है वो रोज़े के साथ जो है वो गुजारें, सुबह सादिक से रोज़े के साथ जो है वो गुजारे और फिर जो है वो गुरूब आफ्ताब पर अगले दिन गुरूब आफ्ताब पर वो बाहर आएगा। इब्तिदान तो रोज़ा नहीं रखेगा कि गुरूब आफ्ताब पे बैठ रहा है तो उस वक्त तो गुरूब आफ्ताब से ही उसका एतिकाफ़ शुरू हो रहा है, लेकिन अगले दिन जो दिन गुजारना है उसके लिए रोज़ा रखेगा कि जब सुन्नत एतिकाफ़ की जो है वो क़ज़ा करेगा तो उसमें भी रोज़ा शर्त है। यूँ ही एतिकाफ़ वाजिब जो मन्नत का होता है उसमें भी रोज़ा शर्त होता है। अब बिला उज़्र शरई अगर इस तरह कोई हुआ है तो चूँकि एतिकाफ़ एक इबादत है, इसको बातिल किया है तो उसकी वजह से गुनहगार भी हुआ, लिहाजा तौबा भी करे। अच्छा, ये क़ज़ा रमज़ान में ज़रूरी है? रमज़ान में ज़रूरी नहीं है, क़ज़ा जो है वो बाद में भी की जा सकती है। मेरा सवाल ये है कि फ़कीर और मस्कीन कौन है जो स्वयं और चेलुम पर खाना खा सकते हैं? फ़कीर तो वो शख्स है जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हाजत असलिया से ज़ायद किसी भी किस्म का माल मौजूद नहीं है, ना माले नामी ना माले गैर नामी। ठीक है। तो अब ये फ़कीर है। अब अगर ये सैयद और हाशमी भी नहीं है तो इसे ज़कात भी दे सकते हैं, लेकिन फ़कीर को ज़कात दे सकते हैं, लेकिन उसका ज़कात का सवाल करना, लोगों से सवाल करके ज़कात मांगना या वैसे उसका जो है वो किसी से जो है वो पैसे मांगना, ये जायज़ नहीं है। फ़कीर मांग नहीं सकता, उसको सवाल करना हराम है। फ़कीर जो है वो मांगते हैं, एक तो पेशावर भिखारी और फ़कीर होते हैं तो वो अगर यही सूरत हाल है कि वो मिस्कीन नहीं होते तो इस सूरत में उनका मांगना भी जो है वो नाजायज़ व गुनाह है। और दूसरा है मिस्कीन। मिस्कीन वो शख्स है जिसके पास एक वक्त के भी खाने के लिए कुछ ना हो, बिल्कुल कंगाल, बिल्कुल जो है वो कंगाल है कि इस वक्त खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े उसके पास नहीं है, तो अब ये मिस्कीन है। तो अब ऐसा शख्स जो मिस्कीन है ये सवाल कर सकता है, इसको शरीयत इजाज़त देती है कि ये किसी से सवाल कर सकता है अपने खाने के लिए। ठीक है। तो अब जो मिस्कीन है उसके लिए सवाल करना भी जायज़, उसे देना भी जायज़। अब शरई फ़कीर को ज़कात दे सकते हैं, मिस्कीन को देना बनिस्बत शरई फ़कीर के ज़्यादा अफजल है कि वो ज़्यादा हाजतमंद है। अब जहाँ तक जो है वो स्वयं के खाने का ताल्लुक़ है तो स्वयं के खाने में दावत वग़ैरह के एहतमाम के साथ खिलाना, ये तो फ़कीर को भी खिलाएंगे तो गुनहगार होंगे, खिलाने वाले की दावत का एहतमाम जो है वो जायज़ नहीं है। और वैसे जो खिलाना है तो उसके अंदर जो है वो शरई फ़कीर और मिस्कीन इन दोनों को खिला सकते हैं। मैंने एक सवाल करना
تھا کہ آج کے بارے میں اب ہمارے پاس نا جگہ نہیں ہے، ان کی جگہ سیل کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور پیسے پڑے ہوئے ہیں، ہم کرائے پہ رہ رہے ہیں آلریڈی، تو ان پیسوں پہ زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ گھر خریدنے کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں، یا ایک گھر جو ہے وہ بیچ دیا، اب دوسرا خریدنے کا ارادہ ہے، وہ مل نہیں رہا اور سال گزر گیا اس بات کو، یا یہ کہ سال تو نہیں گزرا لیکن یہ شخص پہلے سے صاحب نصاب ہے اور جس دن جو ہے وہ اس کے نصاب پر سال پورا ہوتا ہے اس دن اس کے پاس گھر کی وہ رقم بھی موجود ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگرچہ وہ گھر خریدنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، اس کی ادائیگی بھی لازم ہوگی۔ یوں ہی حج کے لیے جو ہے وہ رقم رکھی ہوئی ہے کہ حج پر جانا ہے، سال پورا ہو گیا نصاب کا تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ گاڑی خریدنے کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے، بچوں کی شادی کرنے کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے، مختلف اغراض و مقاصد کے لیے جو رقومات رکھی جاتی ہیں، تو اگر ان پر سال پورا ہو جائے یا جو شخص صاحب نصاب ہے اس دوران جب کہ اس کے پاس وہ رقم ہے اس کا سال پورا ہو رہا ہے اس کے اپنے مال کے اعتبار سے، تو اس صورت کے اندر اس پر ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو حج کی رقم جمع کروا دی ہے اس کا جو نکل آیا حج کی نام، رقم جمع کروا دی ہے اور گورنمنٹ کے طور پر کروائی اور اس میں جو ہے وہ نام نکل آیا، یا پرائیویٹ طور کے اوپر پورا جو ہے وہ پیمنٹ کر دی، تو وہ مکمل پیکج کی گویا خرید و فروخت ہو گئی، اجارہ ہو گیا، تو وہ اب معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ رقم اس کی ملکیت سے ختم ہو گئی، نکل گئی، اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، لیکن یہ جب کہ فائنل ہو گیا اس کے بعد، اس سے پہلے جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے بعد سلسلہ ہوا ایمان کی شاخیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن جب میں مجاہدین کی صف میں کھڑا تھا تو میں نے دائیں بائیں دو کمسن انصاری لڑکے دیکھے، اتنے میں ایک نے آہستہ مجھ سے کہا، چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، لیکن تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے، اور خدا کی قسم اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں، یا تو اس کو مار ڈالوں یا خود مر جاؤں۔ دوسرے لڑکے نے بھی مجھ سے اسی طرح کی گفتگو کی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے سپاہیوں کے درمیان کھڑا ہے، تو میں نے ان لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا، وہ تلواریں لہراتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے اور پے در پہ وار کر کے اسے پچھاڑ دیا۔ پھر دونوں اپنے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ سرکار علی وقار نے استفسار فرمایا کہ تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ دونوں ہی کہنے لگے میں نے۔ تو شہنشاہ نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی خون آلودہ تلواریں صاف کر لی ہیں؟ دونوں نے عرض کی جی نہیں۔ تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تلواروں کو ملاحظہ کر پھینک فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ دونوں منوں کا بھی حملہ خوب تھا ابو جہل پر، دونوں منوں کا بھی حملہ خوب تھا ابو جہل پر، بدر کے ان دونوں ننھے جانثاروں کو سلام، بدر کے ان دونوں ننھے جانثاروں کو سلام۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ اسلام کے شاہین صفت کمسن مجاہدین جنہوں نے لشکر قریش کے سپہ سالار، دشمن خدا و مصطفیٰ اور اس امت کے سنگ دل و سرکش فرعون ابو جہل کو موت کی گھاٹ اتارا، ان کے اسماء گرامی ہیں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے اور ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100,000 تحسین و آفرین، ان کے ولولہ جہاد پر لاکھوں سلام کہ اس لڑکپن اور کھیلنے کودنے کے ایام میں ہی انہوں نے اپنی زندگیوں کو مدنی رنگ میں رنگ لیا اور راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے لشکر کفار کے سپہ سالار ابو جہل جفاکار سے ٹکر لے لی اور اس کو خان و خون میں لوٹتا کر دیا۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا رمضان کیسے گزاریں۔ جن خوش نصیبوں کو ماہ رمضان مکہ مکرمہ میں نصیب ہو جائے، کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ کی کیا شان ہے کہ یہاں رمضان مل جائے تو گویا اور جگہوں کے 1,00,000 رمضان کا، اور جگہوں کے کمپیریزن میں تقابل میں 1,00,000 رمضان کا ثواب یہاں ملتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں یہاں موجود مکہ مکرمہ میں آپ سب کے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہمارے تمام مدنی چینل کے ناظرین کو بھی زندگی میں کم از کم ایک بار مکہ مکرمہ میں رمضان کی سعادتیں، مدینہ منورہ میں عید کی برکت عطا فرمائے، اور سال میں کئی بار ان مبارک جگہوں کی، حرمین طیبین کی حاضری ہمارا مقدر فرمائے۔ بیت المقدس کے مشہور بانی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ آپ نے جنات سے تعمیر کروایا، مگر کعبۃ اللہ کے مشہور بانی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ کعبہ معظمہ میں مقام ابراہیم، سنگ اسود وغیرہ ایسی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جو بیت المقدس میں نہیں۔ کعبہ معظمہ پر پرندے نہیں اڑتے بلکہ آس پاس پھٹ جاتے ہیں، یعنی ہٹ کر جاتے ہیں۔ حرم کعبہ میں بکری اور شیر ایک جگہ پانی پی لیتے ہیں، وہاں شکاری جانور بھی شکار نہیں کرتے۔ حرم کعبہ میں تا قیامت جنگ و قتال حرام ہے۔ کعبہ معظمہ سارے حجازیوں خصوصاً مکے والوں کی پرورش کا ذریعہ ہے کہ وہ جگہ غیر ذی زرع یعنی بے آب و گیا ہے، یہاں باغات اور پانی وغیرہ نہ تھا، جہاں معاش کے ذرائع ناپید ہیں، مگر یہاں کے باشندے دوسرے دنیا والوں سے زیادہ مزے میں ہیں۔ غرض یہ کہ یہ جگہ صرف عبادتوں کے لیے ہے۔ میرے رب نے کعبے کی حفاظت خود فرمائی کہ فیل یعنی ہاتھی والوں کو ابابیل سے مروایا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تذکرہ کعبہ، فیضان کعبہ ہم سنتے جا رہے ہیں۔ حج ہمیشہ کعبے ہی کا ہوا، بیت المقدس کا کبھی حج نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ معظمہ کے پاس مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ رب تعالیٰ نے کعبے کے شہر کو ہی بلد امین یعنی امن والا شہر فرمایا، اور اسی کی قسم فرمائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ کعبہ معظمہ کے پاس ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 اور بیت المقدس کے پاس 50,000۔ فرشتوں اور بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ کعبہ ہی رہا، نہ کہ بیت المقدس۔ اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت۔ حضور، زکوٰۃ سے متعلق جو حاجت اصلیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حاجت اصلیہ کے اندر فریج، ٹی وی، اسی طرح ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے، اس طرح کی جو آئٹمز ہوتی ہیں الیکٹرانکس جو سہولت کے لیے لوگوں نے گھروں میں رکھی ہوتی ہیں، اے سی لگا ہوتا ہے گھروں کے اندر، ایئر کولر ہو گئے ہیں، واشنگ مشین ہے، کیا یہ ساری چیزیں بھی حاجت اصلیہ کے اندر شمار ہوں گی؟ دیکھیں، حاجت اصلیہ سے مراد جو ہے
وہ اشیاء ہوتی ہیں کہ جن کی طرف زندگی گزارنے کے لیے بندے کو ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کے معاملات گزارتا ہے اور اس کے بغیر اس کا گزارا یہ مشکل سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اب جو اشیاء آپ نے ذکر کی ان میں بہت ساری اشیاء وہ ہیں کہ جو ہماری ضروریات زندگی میں شامل ہیں، ہماری حاجت اصلیہ کے اندر شامل ہیں، کہ یہ ان کے بغیر گزارا مشکل ہوتا ہے اور یہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگ گزارا کرتے ہیں۔ جیسے فریج ہے مثال کے طور پر، تو فی زمانہ جو ہے اس کے بغیر گزارا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بعض صورتوں میں اے سی ہے، یہ بھی حاجت اصلیہ کے اندر آتا ہے، جیسے گرمی شدید ہے اور یا بچپن سے ہی جو ہے وہ ایسے ناز و نعام کے اندر پلا ہے کہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اے سی کے بغیر آج کل رہنا۔ گھر بھی آبادار نہیں ہے، جو کنڈیشن ہے، علاقہ ہے، گھر ہے، ان تمام صورتوں کو دیکھتے ہوئے اے سی بھی یہ حاجت اصلیہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ واشنگ مشین ہے، یہ بھی حاجت اصلیہ کے اندر ہے، ضروری چیزوں میں سے ہے۔ اور جہاں تک رہا ٹی وی کا معاملہ، تو ٹی وی حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، یہ صورت ہے کہ اس کو علم دین سیکھنے کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود ہی نہیں ہے، وہ کسی اور سے علم دین حاصل کر ہی نہیں سکتا، یہ کر ہی نہیں سکتی، جانا مشکل ہے۔ اور جیسے مثال کے طور پر مدنی چینل ہے جس کے ذریعے سے اس کو علم دین، ضروری علم دین حاصل ہو رہا ہے، فرض علوم مثال کے طور پہ حاصل ہو رہے ہیں، اس وجہ سے اس کے پاس وہ موجود ہے، اس سے وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، تو یہاں اس کے حاجت اصلیہ میں ہونے کی ایک صورت بن سکتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ ٹی وی جو ہے وہ حاجت اصلیہ میں سے یہ نہیں ہے۔ تو جو چیزیں زندگی گزارنے کے لیے ہوتی ہیں، جیسے بستر ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے بندے کے لیے، کپڑے ہیں، برتن ہیں، تو یہ اشیاء جو ہوتی ہیں یہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں۔ سواری ہے، فرنیچر شمار ہو گئے، فرنیچر ہے، بھلے بیڈ ہو، اچھے سے اچھا بیڈ ہو، یعنی اس میں قیمتی اور جو ہے وہ گھٹیا کی قید نہیں ہے کہ قیمتی ہوگا یا جو ہے وہ سستا ہوگا، یہ نہیں، وہ اس چیز کی طرف بندے کو حاجت ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہے وہ مثال کے طور پر فی زمانہ موبائل ہے، صحیح، گاڑی ہے، اب کسی کے آپ کہیں کہ لینڈ کروزر ہوگی یا کرولا ہوگی تو وہ حاجت اصلیہ میں سے نہیں، جیسے وہ گاڑی اس کے استعمال کی ہے، تو اب چاہے وہ بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو، وہ اس کے حاجت اصلیہ کے اندر آ جائے گی۔ تو اس طرح جن چیزوں کی طرف زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے ان اشیاء کو حاجت اصلیہ کہا جاتا ہے۔ باقی یہ اشیاء ہیں تو ان اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور ان اشیاء کی موجودگی میں وہ بندہ اگر اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، سونا چاندی رقم وغیرہ کچھ نہیں ہے، اور ضرورت کے علاوہ اور سامان نہیں ہے، بیچنے کا سامان نہیں ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے مساوی ہو، تو اس صورت میں ایسا بندہ یہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ زکوٰۃ جس مال کے ساتھ ملتی ہے اس مال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے۔ ایک معنی اس کا یہ بیان کیا ہے کہ اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے اور وہ مال ویسے ہی رکھا رہے زکوٰۃ کے بغیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یعنی تباہ و برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی برکت جو ہے اس سے ختم ہو جائے گی، ٹینشنیں اس کی بڑھ جائیں گی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ مال چوری بھی ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ غیر مستحق تک اگر وہ زکوٰۃ پہنچے، یعنی جو مستحق نہیں ہے اس نے زکوٰۃ لے لی، تو اس صورت میں بھی وہ شخص جس نے زکوٰۃ لی ہے اس کا مال تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ سے بچنے کا حیلہ نہیں کرنا چاہیے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین بدل عطا فرمائے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے یاد رکھیے کہ کبھی بھی مال گھٹتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پر غور کریں کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے نشو و نما، کسی چیز کا بڑھنا، بڑھوتی ہونا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کے مال کے اندر بڑھوتی ہوتی ہے، اس کے اندر برکت آتی ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ سے بندے کو جو ہے وہ دور نہیں بھاگنا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے فائدے بندہ دنیا میں بھی دیکھے گا اور کل بروز قیامت بھی اس کے فائدے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھے گا۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا معنی ہی نشو و نما ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے زکوٰۃیں ادا کی ہر سال ان کی زکوٰۃ کی مقدار بڑھتی ہے، تو اس کا مطلب ان کا مال بڑھ رہا ہے، ان کے مال میں کمی واقع نہیں ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ خزائن العرفان صفحہ نمبر 742 پر ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو
یہ ناداری یعنی تنگ دستی کا باعث ہوتے ہیں۔ میرے پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرے نفس کبھی کبھی دین کے بارے مجھے وسوسہ میں ڈالتا ہے، تو میں نے اپنا نفس کو بولتا ہوں کہ چپ کافر، تیرے لیے مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، ایسا کہنا کیسا ہے؟ پیارے پاپا جان میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے گا۔ چپ کر تو خیر یہ بولتا تو نہیں ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، تو چلو اگر چپ کر کہا تیری وجہ سے مجھے جہنم میں جلنا پڑے گا، جملہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ تو اس طرح کرنے سے وہ نفس نے ماننا بھی نہیں ہے، تو اس نے ہو سکتا ہے وہ یہ کہتا ہو جو آپ نہ سن سکتے ہو کہ میں اسی لیے تو تجھے وسوسے ڈالتا ہوں کہ جہنم میں جلنا پڑے۔ تو وسوسوں یعنی یہ جملہ غلط نہیں ہے، لیکن وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے کہ اگر آپ اس کو شیطان کو نفس کو نو لفٹ کریں گے تو اس طرح بھی اس کے وسوسوں کی کاٹ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی وسوسوں کے علاج ہیں تو وہ کر لیں، مثلا یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، 3 بار الٹے کندھے کی طرف تھتکار کر تھو 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 کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجئے۔ تو اس طرح بھی انشاءاللہ شیطان جو ہے اس کے وسوسے دور ہوں گے۔ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ وسوسے اور اس کا علاج، یہ اس سلسلے میں بہترین رسالہ ہے، اور یہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ وسوسے تو ہر ایک کو آتے ہیں، بچتا کوئی بھی نہیں ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو یہ رسالہ پڑھ لیجیے، آپ کی معلومات انشاءاللہ بہت زیادہ ہو جائے گی، اور وسوسوں کے کئی علاج آپ پر ظاہر ہو جائیں گے۔ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ مہربانی کر کے ضرور حاصل کیجئے، کئی زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہوئے، تو اس کو پڑھیے۔ میرا نام محمد کامران اتاری ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، گناہ کبیرہ کی توبہ کرنے سے کیا مغفرت ہوتی ہے یا نہیں؟ گناہ کبیرہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور بے شک اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس میں یہ ہو کہ تذبذب نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ ہو کہ وہ ضرور اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے گا۔ تو اب یہ کہ گناہ کبیرہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق حق اللہ سے ہے، اور حق اللہ سے ہے لیکن تلافی اس کی نہیں ہے، تو وہ ویسے توبہ سے معاف ہو جائے گا، اپنی رحمت سے کر دے گا۔ جہاں تلافی ہو، تلافی کا قانون بھی اسی نے رکھا ہے، تو وہ پورا کرنا ہوگا تب معافی مل جائے گی۔ مثلا نماز قضا ہو گئی، قضا کر دی نماز، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اب یہ کہ اس کی توبہ بھی کرے تو یہ جو تاخیر کی یہ معاف ہو جائے گی اس کی رحمت سے، جبکہ وہ نماز جو قضا ہوئی تھی یہ قضا پڑھ لے، یہ تلافی کہلاتی ہے۔ تو اب یہ کہ تلافی کر لی تو اب یہ پورا گناہ معاف ہو گیا، ورنہ نماز کی قضا جو ہے وہ ذمہ رہے گی، یہ ذہن میں رہے، جب تک ادا نہیں کرے گا یہ توبہ جو ہے یہ پوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی آدمی کو مارا بغیر اجازت شرعی کے، چانٹا مار دیا یا گھور کر دیکھا، اس کو ایذا دینے والی نظر سے دیکھا گھور کے، تو یہ بھی بلا اجازت شرعی اگر کسی کو ڈرانے والی نظر سے دیکھا تو یہ بھی گناہ ہے۔ توبہ تو اس کی کرنی ہے، ساتھ میں اس بندے سے معافی بھی مانگنی ہے۔ خالی توبہ کر لی یہ کافی نہیں ہے، بندے سے معافی مانگ لے تو بندہ راضی ہو جائے گا، معاف کر دے گا، اب یہ توبہ پوری ہو گئی، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔ آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ اے اللہ سنتوں دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ
ہمارے اہل و یال پر رحم و کرم فرما، ہمارے گھر بار پر رحمت کی نظر فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کو سنتوں بھری زندگی نصیب فرما، سب کو باعمل بنا، سب کو سچا عاشق رسول بنا۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین میں جو بیمار ہیں، جو ان بیماروں کے نمائندے ہیں، جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، مولا ماہ رمضان کا واسطہ ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی تکلیفیں، بیماریاں سب دور فرما دے، قرض داریاں، بے روزگاریاں، گھریلو ناچاقیاں، بے جا مقدمے بازیاں، بے اولادگیاں سب دور فرما دے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، مولا ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ تجھے ماہ رمضان میں جو محبوب کریم تلاوت کیا کرتے تھے مولا، اس تلاوت قرآن کا واسطہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے وطن پر رحمت کی نظر فرما، مسلمانان عالم پر رحمت کی نظر فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما۔ مولا کر دے رحمت کی نظر کر دے، عشرہ مغفرت کا واسطہ مولا ہم سب پر رحمت کی نظر فرما، ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، گھریلو ناچاقیاں دور فرما، مقدمے بازیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت، ان پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ میرے جرم قصور پر تو نہ جا، میرے جرم قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، لاج رکھ لے گناہ رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، تو آسرا ہم گناہ مضبوط ہو گیا یا رب۔ پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی میں مسجد کی بہت اہمیت ہے جی، اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کا ایمان ہے، آخرت پر اس کا ایمان ہے، دنیا میں اپنی زندگی کے مقصد کو وہ جانتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو مسجد تو مسلمانوں کی جائے عبادت ہے،
اور عبادت کے اندر ہی سکون ملنا ہے، تو یہ دارالسکون ہے۔ اللہ تو اکبر، مسلمان جو ہے وہ مسجد کے اندر سکون نہیں پائے گا تو اور کہاں پائے گا؟ سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ۔ پھر مساجد کے فضائل احادیث مبارکہ میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، ان کے اندر فضائل بیان ہوئے ہیں۔ خود قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے کہ مساجد وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور آگے آیت مبارکہ میں ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ آیت مبارکہ کا مضمون یہ ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مساجد کی آبادی کیسے ہوگی کہ مساجد میں جا کے جب اس کا حق ادا کریں گے، یعنی مسجد میں جا کر جب عبادت کریں گے تو یہ مسجد کا حق ادا کرنا ہوا اور مسجد کو آباد کرنا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو ہے عبادت، ٹھیک، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اور جائے عبادت مسلمانوں کے لیے جو مخصوص ہوتی ہے، اور وہ سب سے یعنی تمام خطے جو ہیں زمین کے، اس کے اندر سب سے محبوب جگہ ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب جگہ مساجد ہوتی ہیں، مرحبا، اور سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو بازار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی وجہ جو شارحین نے لکھی وہ یہ ہے کہ بازار میں عموماً غفلت ہوتی ہے، عبادت کی طرف ذہن نہیں جاتا، عام طور پر آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور مسجد کے ماحول کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ وہاں جا کر بندے کا ذہن خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو مسلمان کی جو زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور جائے عبادت کے طور پر ایک مقدس اور محترم گھر مسجد، اسے بھی بیت اللہ کہا جاتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ جاتے رہنا، اس کا حق ادا کرنا، عبادت کر کے اسے آباد کرنا، اس میں مسلمانوں کا دل لگا رہنا مسجد کی طرف، یہ تو ایمان والوں کی علامت ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسے تم دیکھو کہ مسجد میں جانے کا عادی ہے، مسجد میں جاتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، اسے آباد کرتا ہے، جسے دیکھو کہ وہ مسجد میں جانے کا عادی ہے تو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت مبارکہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی کہ مساجد آباد کرتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کہ اس آیت مبارکہ میں یہ اشارہ ہے کہ ایمان والے مساجد کو آباد کرتے ہیں، تو مسجد میں جانے کا جو عادی ہے گویا کہ وہ پختہ اور کامل ایمان والا ہے، اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ کہ مسجد میں ان آداب کا لحاظ رکھے، جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کرے، ماشاءاللہ، بشرط یہ کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں ذکر و درس میں مشغول نہ ہو، اور اگر وہاں کوئی نہ ہو یا جو لوگ ہیں وہ مشغول ہیں تو یوں کہیں السلام علینا من ربنا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دنیا کی باتیں نہ کرے، دنیا کی باتیں نہ کرے۔ دنیا کی باتوں کے بارے میں تو حدیثوں کے اندر بھی جو ہے مضمون ہے کہ مساجد میں دنیا کی بات کرنا جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح کی روایتیں ہیں۔ تو مساجد میں دنیا کی باتوں کے لیے آخر زمانے میں لوگ بیٹھیں گے، دنیا کی باتیں کریں گے، روایت میں یہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے مساجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس مضمون کی احادیث بھی ہیں، لیکن یہ بھی جو ہے وہ ایک چیز ہے جو مسلمان اس کا خیال نہیں رکھتے، اور مساجد میں چوپال لگا ہوتا ہے، یعنی یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسجد حرام شریف میں بھی طواف کے دوران بعض اوقات جو طواف سے فارغ ہو چکے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے، وہ بھی آپس کے اندر شور شرابے کی ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب اتنی مقدس اور محترم مسجد کے اندر وہاں آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو جو ہمارے یہاں کی مساجد ہیں اس کا حال آپ سے اور مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہے وہ قصے کہانیاں ادھر ادھر کے تبصرے ہر طرح کی باتیں مسجد کے صحن میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو مسجد کو دنیاوی باتوں کی آماجگاہ نہیں بنانا چاہیے، اپنی نیکیوں کو بچائیں، مسجد کے آداب کا خیال رکھیں، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگیں۔ نمازی کے لیے جب وہ صفیں بنی ہوئی لوگ بیٹھے ہوئے تو گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آگے جانا، وہ حدیث شریف کے اندر یہ بھی ہے کہ جو آگے گردنیں پھلانگ کے جاتا ہے جمعے والے دن، وہ جو خاص طور پہ حدیث بیان کی جاتی ہے، ایسا ہے کہ اسے جہنمیوں کا پل بنا دیا جائے گا کہ جہنمی اس پر سے ہو کر گزریں گے۔ تو گردنیں پھلانگ کر آگے جانا، تکلیف دینا لوگوں کو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مساجد میں بھی بعض اوقات لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور آج کل تو کرسیوں کا بھی کچھ اس طرح کا رواج آ گیا ہے کہ کسی کی کرسی آگے پیچھے کر دی تو جھگڑا ہو جاتا ہے، کہ مستقل ایک جگہ کو اپنے لیے نومینیٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ ہماری جگہ ہے، دوسرا یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، جب بھی آئیں گے تو ہم خود ہی بیٹھیں گے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔ یعنی شورا، ہمیں آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے۔ پسند کی شادیوں میں زیادہ تر طلاق کیوں ہوتی ہے؟
जवाब इरशाद फरमा दीजिए। पसंद की शादी में तलाक क्यों हो जाती है जल्दी, ये क्यों हो जाती है? तो इसके कुछ असबाब बड़े नुमायाँ हैं। अव्वल ये कि इन्होंने एक दूसरे के मिजाज को जो परखा और जांचा, वो शादी से पहले के मिजाज को परखा और जांचा, जिसमें ये एक दूसरे के महज एक दोस्त बने हुए थे, एक बॉयफ्रेंड बना हुआ था, एक गर्लफ्रेंड बनी हुई थी, और यूं मतलब कि ये चलता था। तो इसमें एक अजीब सी बात होती है कि जब एक गर्लफ्रेंड होती तो उसको बॉयफ्रेंड बहुत टाइम दे रहा होता है, उसको बड़ी मतलब कि वो तोहफे दे रहा होता है, और वो जो मतलब इसके इश्क मजाजी के जो धंधे हैं उल्टे सीधे अजीब व गरीब किस्म के, अब ये सारी चीज़ें देख कर समझते कि यार ये बहुत ज़बरदस्त मोहब्बत है, हमको शादी कर लेनी चाहिए। चलो शादी हो गई, मंजिल मिल गई, शादी हो गई। अब वो एक दूसरे से वही एक्सपेक्ट करते हैं जो शादी से पहले इनके ताल्लुकात थे। और लड़की कहती है कि तुम इतना मुझे मेरे पीछे पागलों की तरह घूमता फिरता था, ये करता था, वो करता था, फ़ोन करता था कि मैं यूं ले आऊँगा, तारा ले आऊँगा, चांद ले आऊँगा, अभी एक मतलब तंदूर की रोटी लाता नहीं है मेरे कहने पर, वो चांद सितारे लाने की बातें करता था। दही मंगाती तो दूध ले आता है, फ़ोन करते तो फ़ोन नहीं उठाता है। तो वो भी कहेगा कि मुझे भी क्या पता था कि तू मतलब सर का दर्द होगी, यूँ जान को आ जाती है, तो मेरे से इतनी मोहब्बत की बातें करती, तब क्या हो गया? अब वो दोनों ना वो अपने माजी को याद करके अपने हाल को बर्बाद कर रहे होते हैं, यूँ दोनों में लड़ाई हो जाती है। ये एक वजह। दूसरी वजह कि चूँकि ये लव मैरिज करने वाले या मोहब्बत करके शादी करने वाले, ये बसा औकात एक दूसरे के ख़ानदानों से मुतारिफ नहीं होते, यूँ इस तरह इन घरों के टूटने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। इसलिए मेरा अपना पर्सनल मशवरा नाजरीन को यही है, जो इस तरह के अगर पर तोल रहे हैं और यूँ पेज लड़ा के बैठे हुए हैं, तो ये पेज ये दोनों की पतंगें ऐसी कटेंगी कि पता भी नहीं चलेगा। ज़्यादा नाकिस मशवरा ये है कि एक ख़ानदान के साथ जो मिलना जुलना, ख़ानदान ये वो देखा करा, वालिदैन गए वगैरह वगैरह, मुलाकात की और एक दूसरे से बातचीत की, यूँ जो शादी होती है ना, तो अब शादी हुई तो ये समझो आपकी मोहब्बत की इब्तदा हुई, आपके प्यार की इब्तदा हुई, इसकी इंतहा नहीं आती इतनी जल्दी। और पहले से मोहब्बत करते तो मोहब्बत की थी तो इंतहा ये थी कि शादी कर लेंगे, शादी हो गई, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? तो ये समझने वालों के लिए बात है जो समझे। तलाक का एक और जो बहुत अहम सबब है मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वो वहम और शक है। मैं तमाम तर शादीशुदा इस्लामी भाई इस्लामी बहनों से अर्ज़ करूँगा, वो असबाब जिसमें शक और वहम पैदा हो उसको दूर करें। जिस चीज़ को शोहर पसंद नहीं करता ना, वो औरत को चाहिए कि ना करे, और मर्द को चाहिए कि जिस चीज़ को औरत पसंद नहीं करती उसके बारे में गौर करे कि उसकी दिलजोई भी किस में है। यानी होता ये है कि अगर बीवी किसी भी एक गैर मर्द से किसी तौर पर बात कर ले तो आदमी को तेश आ जाता है। मर्द भले हज़ार हज़ार औरतों से बात करता रहे, औरत को बोलेगा सब्र कर। तो इस तरह ना करें, ना उसको गैर मर्दों से बात करनी चाहिए, ना उसको गैर औरतों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। और सोशल मीडिया ये सब बदकिस्मती के साथ करवा रहा है, इसलिए बराए करम इससे बचे। जितनी भी बच्चियां हैं, इस्लामी बहनें हैं, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, मैं आपको मशवरा देता हूँ बराए करम, इस टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट की बीमारी से बचिए। देखिए ये सांप जैसा है, ये ऐसा डसता है कि घर का घर तबाह हो जाता है। शोहर मैसेज चेक करता है, गलती से किसी का मैसेज आपके मोबाइल में आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल गलती से किसी का मैसेज आपके मोबाइल में आ गया, शोहर ने पढ़ लिया और खुदा न खासा मैसेज है कुछ उल्टा सीधा, अब आप उसको लाख कस्में दिला के यकीन दिलाओगे मैं इसको नहीं जानती, मैं इसको नहीं जानती, पता नहीं कौन है, या किसी को अल्लाह ना करे आपका नंबर मिल गया और आपको तंग करता है, शोहर को कैसे यकीन दिलाएंगे? शोहर अपनी बीवी को कैसे यकीन दिलाएगा कि ये? यहाँ वहम और शक भी तो होता है ना, एक दूसरे के मोबाइल चेक करते रहना, एक दूसरे के मैसेज चेक करते रहना, एक दूसरे की मिस कॉल और आउट गोइंग इनकमिंग चेक करते रहना। पहले बात तो ये है कि एक दूसरे से आप प्यार करते नहीं करते। जब मोहब्बत करते हैं तो एतमाद करें ना, जब मोहब्बत है वहाँ पर बद एतमादी कैसी, जहाँ बद एतमादी आ गई वहाँ मोहब्बत का क्या काम है? जब मोहब्बत करते हैं तो एतमाद भी करना सीखिए, बात समझना सीखिए, बात मानना सीखिए, और उन असबाब को दूर कीजिए जो असबाब आपके दरमियान फासला पैदा करते हैं। आप बचिए इन चीज़ों से, अपने घर को अपने हाथों क्यों आग लगाते हैं?
پھر ٹوٹ جاتا ہے گھر تو اس کے اسباب ہم خود ہی پیدا کرتے ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بیوی یہ طے کر لے, پیاری اسلامی بہنوں, بیوی یہ طے کر لے کہ جو بات میرے شوہر کو نہیں پسند میں وہ نہیں کروں گی, اس کو اپنی ضد کا یا اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے. اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کا خیال رکھے کہ اس کی خوشی کس میں ہے, اس کی رضا کس میں ہے, اس کا دل کس میں مطلب کہ بہلتا ہے. آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں. جہاں ناجائز اور حرام چیزوں کی بات آئے گی وہاں تو کوئی کسی کی نہیں مانے گا, لیکن ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ گھر نہیں ٹوٹے گا آپ کا. فیضان رمضان, فیضان رمضان, فیضان رمضان, رمضان رمضان, رمضان رمضان, رمضان 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 رمضان, فیضان رمضان. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. پرابلم یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہم اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے. دیکھیں اس کو تھوڑا سا غور کیجئے. آپ کی اولاد آپ کا وقت مانگتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں روز ٹائم نہیں ہے, ہفتے میں 2 مرتبہ, ٹوائس اے ویک کچھ تو کریں. یہ نہیں جب موقع ملے تو بیٹھ کر لیکچر دے رہے لمبا لمبا, نا پیو حالت خراب کر دیتے بچوں کی. آج ٹائم ملا بیٹھو ادھر, اور پھر ان کی کلاس نہ. جب لے کر بیٹھے تو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں پیارے پیارے سے 4 5 6 سالوں کے, اس کو تھوڑا سا مطلب کے پاس بھیج کر رکھیں, یوں بٹھائیں. آپ کے اگر بڑے بچے ہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, ان کے ساتھ دسترخوان پر جا کھانا کھا رہے ہیں, وقت میں گنجائش ہے, بیٹھے رہیں, کچھ باتیں کریں. بچے یقین مانے بچے چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہم سے باتیں کریں. معذرت کے ساتھ ماں کو بھی ٹائم نہیں ہوتا. ماں کے یعنی کتنی ماں ہیں جو بچوں کو لے کر بیٹھتی ہیں, اور یہ کیا بولوں اس موبائل فون کا. اب ماں کے پاس بھی ٹائم بچا تو ماں بھی موبائل لے کر بیٹھی ہوئی ہے. ارے ماں بچوں کو لے کر بیٹھو, بچیوں کو لے کر, بچیوں کو ڈانٹنا ہی آتا ہے, بچیوں سے کام لینا ہی آتا ہے. بچوں سے مطلب کہ بس وہ کہتے ہیں نا دھتکار اور پھٹکاری یاد آتی ہے. جہاں ہے میں ان کیا کہہ رہا ہوں. ارے کتنی ماں ہیں جو لے کر بیٹھتی ہیں بچوں کو, بیٹھو بیٹا میں کچھ باتیں بتاتی ہوں. نہ شکوہ, نہ شکایت, نہ ناراضگی, نہ بیماری, نہ پریشانی, اچھی اچھی باتیں. ماں تربیت کرے گی نا. خالی کھانا پکانا سکھانا ہی تو بچوں کی تربیت نہیں ہے. صرف ایک کی بات یاد دلائیے, ماں باپ کی بات مانا کرو, ماں کی بات مانا کرو, باپ کی بات مانا. ایک کی بات سکھائیے, ماں باپ کی بات مانا کرو. بچے بیٹھ گیا دماغ کے اندر, ماں باپ کی بات مانا کرو, ماں باپ کی بات مانا کرو. ارے ماں باپ بیٹھو, اب بھی ہماری بات مان لو, ان کو لے کر بیٹھو بچوں کو. اب مائیں جو میں عرض کر رہا ہوں اس کا تھوڑا سا دیکھیں, تنقید برداشت کرنے کی عادت رکھیں. اگر کوئی بات ایسی کہی جا رہی ہے جہاں واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا قصور ہے, ہماری غلطی ہے, تو اس میں ضد کرنے کا بجائے کہ نہیں ان کو خالی باتیں کرنی آتی ہیں, ان کو کیا پتہ کہ ہم کتنے مصروف ہوتے ہیں, فلاں فلاں. بچے آ کر نہیں بیٹھتے, بچے یہ نہیں کرتے. بچے آ کر بیٹھیں گے نا, جب بچے موبائل کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں, بچے ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں, بچے ڈراموں کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں, کیونکہ وہاں بچوں کو ان کے مطلب کی چیز مل رہی ہے. تو بچوں کو جب ماں باپ سے ان کے مطلب کی چیز ملے گی, ان کی دلچسپی کے والے باتیں ملیں گی, اصلاح کے مدنی پھول بھی دیں, میٹھے میٹھے پیارے پیارے باتیں بھی بتائیں, نو ڈاؤٹ یہ بھی بتائیں. تو اس طرح کی چیزیں جب ملیں گی, جب ماں بچوں کو
قرآن مجید کے واقعات سنائے گی یا مطلب کوئی اسی طرح کی میٹھی میٹھی باتیں سنائے گی, کوئی نیکی و بھلائی کی باتیں سنائے گی, بچے اگر بیٹھیں گے ماں کے پاس. اب ماں کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو ماں بھی موبائل لے کر بیٹھی ہے, والد صاحب کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو والد صاحب موبائل فون لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, والد صاحب سوشل میڈیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, والد صاحب دوستوں کو اور اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں دونوں کو عرض کرتا ہوں, والدین کو عرض کرتا ہوں, پلیز میری بات کو تھوڑا سا نوٹس لیجئے. اگر آپ ہیں ایسے 100 کروڑ مرحبا, آپ کرتے ہیں ایسا 100 کروڑ مرحبا, مبارک ہو آپ کو کہ آپ اگر اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں, اسلام و دین کے واقعات بتاتے ہیں, ان کو اخلاقیات سکھاتے ہیں, ان کو مینر سکھاتے ہیں, اترنے کے, چڑھنے کے, آنے کے, جانے کے, اٹھنے کے, بیٹھنے کے, بولنے کے, کھانے کے, پینے کے, چلنے کے اخلاقیات, مسکراہٹ اور اسلام اور دین کی تاریخ کے واقعات, اس طرح کی چیزیں اگر آپ بیٹھ کر بتاتے ہیں 100 کروڑ مرحبا, ماشاء اللہ, اللہ اور آپ کو برکت عطا فرمائے. جو نہیں کر رہے اس پہ غور کریں, ایک چینج لائیے اپنی, آپ جو ہوا آج تک, ٹھیک ہے, آج 16ویں شب رمضان مبارک کی, جو ہوا سو ہوا, کلوز کریں, کہیں فل سٹاپ لگائیں, نیا پیج گھمائیں, نئی رائٹنگ کرتے ہیں, نئی بات لکھتے ہیں, لے کر بیٹھے. ایک مجھے والد صاحب سے میری بات ہو رہی تھی بیٹے کے بارے میں, کہنے لگا میرے بیٹے کے درمیان گیپ ہے, حجاب ہے. مجھے بڑا عجیب لگا, باپ اور بیٹے کے درمیان بھی اگر گیپ اور حجاب آ جائے گا اور باپ بیٹے سے بات نہیں کر سکے گا, بیٹا باپ سے بات نہیں کر سکے گا, اٹس ناٹ گڈ فار فیملی, یہ درست نہیں ہے. مطلب وائی, وجہ کیا؟ اس کو غور کرنے کی چیز ہے, بیٹھ کر سمجھنے کی چیز ہے. میں یہی عرض کروں گا ماں باپ کو بھی, دیکھو آپ بولو اولاد کو سمجھاؤ, الگ الگ میٹر ہے. مطلب کہ کبھی نماز کا بیان ہوگا تو بولو کہ روزے کا بھی بیان ساتھ کرو, تو روزے کے بیان کی باری آئے گی. نہیں روزے کا بیان ہے, زکوٰۃ کا بھی بیان تم ساتھ کر دو تو زکوٰۃ کی بھی باری آئے گی. ہر ایک کی ایک باری آتی ہے. آج اگر والدین سے 2 باتیں کہہ رہے ہیں اور والدین کو کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو والدین پلیز کا نوٹس لیں. آپ یہ جو عرض کیا جا رہا ہے نا, اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. موکلات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, تو بعض لوگ کہتے ہیں جو جن بندے کے تابع ہو اس کو موکل کہتے ہیں, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو کہتے ہیں, لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں اور جنات کے درمیان کی ایک مخلوق ہے, تو اس کو کچھ جادو جنات کے علاج کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس کا حقیقت کیا ہے, مطلب کہ کون سی صحیح بات ہے, اور کیا کوئی آدمی فرشتوں کی بھی تسخیر کر سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی بیان کر دیجیے. موکلات ان جنات کو کہتے ہیں جنہیں انسان مخصوص عملیات اور وظائف کے ذریعے اپنے قابو میں کر لیتا ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بہت لوگ حاضرات کر کے موکلان جن سے پوچھتے ہیں فلاں مقدمے میں کیا ہوگا, فلاں کام کا انجام کیا ہوگا. یہ حرام ہے. مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو اب جن غیب سے نرے جاہل ہیں, ان سے آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام, اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو تو کفر. یعنی کہ یہ جو غیب کی خبریں ان کو پوچھتے ہیں کہ مقدمہ یہ کیس میں جیتوں گا کہ نہیں جیتوں گا, تو یہ اس طرح کا آئندہ کی خبریں دریافت کرنا یہ حرام ہے. اور اگر یہ ذہن بھی ہے کہ یہ غیب کی خبر جن جو ہے یہ دے سکتا ہے, غیب جانتا ہے, جن غیب جانتا ہے, اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ کفر ہے, کیونکہ وہ قرآن کریم نے ان کی غیب دانی کا, ان کے غیب جاننے کا انکار کیا ہے. خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں, رحمانی عملیات کی 2 قسمیں ہیں. ایک موکلاتی جو موکلوں کے واسطے سے ہوتا ہے, دوسرے غیر موکلاتی جس میں موکلوں کا واسطہ نہیں ہوتا. اگرچہ موکلاتی عملیات بہت ہی مؤثر ہوا کرتے ہیں, لیکن ان میں بڑے بڑے خطرات بھی ہیں, بلکہ جان کا بھی ڈر رہتا ہے.
इसलिए मुवक्कलाती अमलियात से दूर ही भागते रहना चाहिए। जो लोग भी मुवक्कलाती अमलियात के चक्कर में पड़े वो ख़तरात के भंवर में फंस गए। कोई कोड़ी हुआ, कोई पागल हो गया, कोई जान से मारा गया। शेख कामिल की तालीम व इजाज़त मुवक्कलाती अमलियात में इंतहाई ज़रूरी है, और इस ज़माने में शेख कामिल का मिलना बहुत दुश्वार है। ये इन्होंने जन्नती ज़ेवर सफ़ा 577 पर लिखा है। अब ये कि फ़रिश्तों का ताल्लुक़ इनकी तस्खीर हो सकती है नहीं, इनको भी काबू किया जा सकता है नहीं, तो फ़रिश्तों की तस्खीर नहीं हो सकती, इनको काबू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हुक्म इलाही के ताबे होते हैं और वो वही करते हैं जो इन्हें मिन जानिबिल्लाह यानी अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। फरमान बारी तआला पारा 14 सूरत अन-नहल आयत नंबर 50 में है, यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम वयफ़अलून मा युअमरून। तर्जमा ए कंजुल ईमान, अपने ऊपर अपने रब का खौफ करते हैं और वही करते हैं जो इन्हें हुक्म होता है। मदनी मुज़ाकरे के बाद देखा सिलसिला फैज़ान सहरी और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की सहरी के मनाजिर। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। एक बादशाह गुजरा मदीना मुनव्वरा में मेरे आका के करम फरमाने से 900 साल पहले, और एक रिवायत के मुताबिक 1000 साल पहले, और उसका नाम तुब्बा था। वो बादशाह तुब्बा अव्वल कहलाता। अपने लश्कर के साथ उस जगह से गुजरा जहां आज मदीना मुनव्वरा है। अब वहां पर उसके साथ उलमाए किराम भी थे, और कमोबेश 400 उसके दीन के उन किताबों के उलमा थे। उन उलमा ने जब उस लश्कर आगे बढ़ा तो आगे जाने से इनकार कर दिया और कहा कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि नबी आखिरुज़्ज़मां हिजरत करके जिस शहर में आएंगे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वही बस्ती है, ये वही शहर है, हम यहाँ उनके इंतज़ार में ठहरना चाहते हैं। अब वो बादशाह भी कैसा था, आशिक था, और नबी पाक अलैहिस्सलाम का कैसा आशिक, उसने मना नहीं किया। उसने क्या किया, उन 400 उलमा के लिए घर बनाए, 400 उलमा के लिए घर बनाए, उनकी शादियाँ करवाईं, और फिर एक और घर तामीर किया, और फिर एक मकतूब उन तमाम उलमा में जो सबसे बड़े आलिम दीन थे उनको पेश कर दिया कि ये घर मैं नबी आखिरुज़्ज़मां को तोहफे में पेश करता हूँ। कुछ इस तरह का मजमून था कि तुब्बा अव्वल की जानिब से नबी आखिरुज़्ज़मां की बारगाह में सलाम, और काश आपकी आमद तक मैं ज़िंदा रहूँ तो मैं आपका वज़ीर बनूँ, आपका खलीफा बनूँ, आपकी खिदमत का शरफ़ उठाऊँ, मगर मैं भी आपके ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ। कुछ इस तरह का मजमून लिख कर वो ख़त उसने सबसे बड़े आलिम दीन को दिया और कहा कि देखें, अगर आप ज़िंदा रहें तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम को ये पेश कर दीजिएगा, आप ज़िंदा ना रहें तो अपनी नस्ल में आगे वाले अपने बच्चों को देते रहिएगा, ताकि जब वो तशरीफ़ लाएँ ये ख़त भी उन्हें पहुँचे, ये घर भी उन्हें पहुँचे। ऐ मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, आप जानना चाहेंगे वो घर कौन सा था, और उस जो आलिम दीन थे उनकी नस्ल से कौन सी शख्सियत थी जिनके हिस्से में वो घर आया। जी हाँ, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मदीना पाक हिजरत करके सबसे पहले जिस मकान में तशरीफ़ ले गए, वो मकान किसका था? सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दरअसल ये मकान सैयदना अबू अय्यूब अंसारी का नहीं था, ये मेरे आका का था। यही वो घर था जो मेरे आका को तुब्बा अव्वल ने तोहफे में पेश किया था। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वो सहाबी हैं जो उस आलिम दीन की औलाद से थे, वो जो आलिम थे जिनको ये ख़त दिया गया, वो घर दिया गया, आप ही उनकी औलाद से थे। तो गोया मेरे आका सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक तरह से मेहमान भी थे, एक तरह से मेज़बान भी थे। हैं वो है ना, आसमा खान ज़मी खान ज़माना मेहमान, आसमा खान ज़मी खान ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मज़ार फ़ायज़ुल अनवार में जलवा गरी के 3 रोज़ बाद, राइट आफ्टर 3 डेज़, एक अरबी एक बद्दू आया, हाजिर हुआ और अपने आप को कब्र मुनव्वर पर गिरा दिया, उसकी खाक पाक अपने सर पर डाली
اور یوں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے اور وہ یہ ہے. اور پھر اس نے سورہ نساء کی وہ آیت تلاوت کی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اب اس آیت کے تحت ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کنز الایمان. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. اب جب اس نے یہ عمل کیا، یہ عاجزی دکھائی، یہ دیوانگی دکھائی تو صلہ کیا ملا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیا کہا؟ یا رسول اللہ قبر منور پر آ کر میں نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی گناہ کیے ہیں اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں. قبر انور سے آواز آئی، غور کیجئے، قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے. کاش اس شان سے حاضری، ایسی حاضری تو نصیب ہونا. اور پھر یہ جو جاؤ کا ہے یہ تو بلا رہا ہے ہمیں کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر حاضر ہو. جو یہ بار بار نعت میں آپ شعر سنتے ہیں نا، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، یا کسی کلام میں وہ سنتے ہیں میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤ کا سن کر. یہ جاؤ کا یہی ہے جو قرآن پاک ہمیں کہہ رہا ہے کہ محبوب کے در پر حاضر ہو جاؤ. کیسا مبارک دربار ہے. مروان آیا تھا نا ایک بار گزرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار سے، تو ایک شخص اپنے سر کو جھکا کر بیٹھا ہوا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر. مروان نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے سر اٹھایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا مروان سن، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے نبی کے پاس آیا ہوں. اللہ، یہ عقیدہ ہمارے صحابہ کا، یہ عقیدہ ہمارے اسلاف کا. بس جائیں کاش ایک تو تڑپ اور عشق اور محبت نصیب ہو، پھر مدینہ منورہ کا ادب نصیب ہو اور پھر مقبول حاضری نصیب ہو. کاش تو پھر کہتے ہیں نا بارے نیارے ہو جائیں گے. کیونکہ وہ در ہے کہ آقا کے در پہ وہ شاعر لکھتے ہیں نا یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. آقا کے در پر جائیں اور پھر خالی کیسے آئیں گے. امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان فیضان رمضان ہے یہ فیضان رمضان فیضان رمضان ہے یہ